अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, थोड़ा सा इंतजार मैं कर रही थी कि कुछ खबरें आ जाएंगी कोर्ट से और उसके बाद जो फैसले आएंगे उसके बाद ही व्लॉग जो है वो किया जाए और आप लोगों को कुछ खबरें बताई जाएं अच्छी। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर यह है कि जनाब फिलहाल थोड़ा सा डिले आ गया है लगता है कुछ चीजों में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगरचे कि गलतियां तो तस्लीम की हैं जो इस तोशाखाना केस में फैसले में हैं गलतियां, लेकिन अभी भी फौरी कोई उन्होंने रिलीफ देने की तरफ तवज्जो नहीं की और मजीद डिले किया मामले को। तो ये एक रिवायती रवैया है इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से और फिलहाल एक और तारीख दे दी गई है। कल तक के लिए समाअत को मुलतवी किया गया 11:30 बजे तक। लेकिन मीनवाइल इसमें कुछ अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके बाद क्या किया, ये आपको बताएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन और सदर के दरमियान जो एक चपकलिश जारी है उसमें क्या किसका कितना किरदार है आइन के तहत, ये बड़ा अहम है मामला। इस पर फैसल चौधरी साहब ने एक बहुत जबरदस्त नुक्ता भी उठाया है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जनाब क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक और मामले में पीछे हटता नजर आया है और इमरान खान को बल्ला वापस मिल गया। ये क्या कहानी है, ये भी आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करूंगी। पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। आ जाइए यहाँ से बात शुरू करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ। आपको मालूम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होना थी कि तोशाखाना ट्रायल केस का जो फैसला है उसको मुअत्तल करार दे दिया जाए। और इसके साथ साथ ये भी आपको मैं याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी मामले के ऊपर समाअत जो है वो फिक्स कर रखी है 2 बजे के लिए। अब होना ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो भी फैसला करना था फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत होना थी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफी ताखीर से समाअत शुरू हुई, काफी गर्मी थी, हब्स और ये वो बड़े वुकला और एसी काम नहीं कर रहे वगैरह वगैरह। खैर किस्सा मुख्तसर की समाअत शुरू हुई, दलाइल का आगाज हुआ। लतीफ खोसा साहब ने तो जैसे उड़ा के रख दिया फैसले को और उन्होंने उसमें ठीक तमाम नकात बयान कर दिए कि किस तरह बगैर कोई रीजनिंग दिए ये फैसला किया गया है। हक के दिफा को खत्म करना गलत है। दायरा समाअत को तय करने के हवाले से खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले थे, लेकिन हुमायूं दिलावर साहब ने उन फैसलों के खिलाफ बगैर उनको तय किए ही फैसला सुना दिया। और इसी तरह जो फिर जेल में सारा मामला है सहूलियात के हवाले से वो भी, तो लतीफ खोसा साहब ने बड़ा जबरदस्त अंदाज में इमरान खान साहब का मुकदमा लड़ा। इससे पहले कि लतीफ खोसा साहब ये दलाइल देते, आपको याद होगा कि ये मामला ख्वाजा हारिस साहब डील कर रहे थे। लेकिन आज अचानक सुबह ये खबर आई कि ख्वाजा हारिस साहब ने अपने आप को कानूनी टीम से अलहदा कर लिया है। जो वजह बताई जा रही है वो ये कि जी जो बाकी कानूनी टीम है उनके साथ कोई उनके इश्यूज हैं कुछ कवायद जवाबित के हवाले से, तो इसलिए उन्होंने खुद को अलहदा कर लिया। लेकिन बहरहाल लतीफ खोसा साहब ने इस मामले को परसू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने जबरदस्त दलाइल किए। फिर बीच में अमजद परवेज साहब आ गए जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने फिर वही रोना धोना शुरू कर दिया कि मुझे वक्त नहीं मिला तैयारी का और ज्यादा दिन की तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। और उसके बाद उन्होंने अपील फिर ज्यादा दिनों की लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मामला है उसको कल तक के लिए पेंडिंग कर दिया। तो कल अब इस केस की दोबारा समाअत होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट में भागे पहुंचे लतीफ खोसा साहब और वो वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने चूंकि वहां पे भी हियरिंग फिक्स थी, लेकिन वहां पर फिर ज्यादा कार्रवाई आगे इसलिए नहीं बढ़ सकी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिस्पेक्ट दी कि चूंकि मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट भी इसके ऊपर फैसला करेगी, तो फिर जब तक उनका फैसला ना आ जाए उस वक्त तक इस सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। वैसे बहुत सारे लोगों को इस बात पे बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया, तनकीद भी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कल तो बड़े मसल्स दिखाए थे, आज लगता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज किया है और पीछे हट गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से फिर उनके ऊपर एक तो वैसे ही ऑलरेडी बड़ी तनकीद होती है, फिर इस बात के ऊपर भी उनके ऊपर बेजा तनकीद शुरू हो जाती कि देखें जी इतनी क्या जल्दी थी सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार ही नहीं किया और खुद ही फैसला सुना दिया। और ये तो जो आपकी लोअर कोर्ट है उसको अंडरमाइन करने और उसके हक सलब करने के मुतरादिफ बात है वगैरह वगैरह। तो कानूनी तौर पर इसमें बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट लॉयर्स हैं वो भी शायद ये तनकीद करने में हक बजाने होते। तो इस बारे में अब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, लेकिन इससे होगा ये कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है अगले वीक में। अब अगले हफ्ते इसकी समाअत होगी, यानी अब आप कह सकते हैं कि जुम्मे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। अगर तो वो मुअत्तल कर देते हैं फैसला तो फिर तो रिहाई का कुछ इम्कान हो सकता है, लेकिन अगर वो मुअत्तल नहीं करते तो मामला फिर अगले वीक तक लटक गया है। तो अब ये फिर से वही एक हम देख रहे हैं। लेकिन इस केस के दौरान एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या वाकई ये फैसला मुअत्तल ना करने के अलावा कुछ ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि
جو آج کی کارروائی ہوئی ہے اس میں تو انہوں نے یہ مانا ہے کہ جج دلاور صاحب کے فیصلے میں غلطیاں ہیں، اور انہوں نے یہ ایون یہ تک بھی کہا کہ بے شک غلطیاں ہوں بھی فیصلے میں، لیکن ہمیں بعض اوقات جو آپ کی ماتحت عدالتیں ہیں ان کو کانفیڈنس دینا پڑتا ہے اور ان کے جو معاملات ہیں ان کو گنجائش دینی پڑتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طرح سے وہ اس کو ایڈمٹ تو کر رہے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ تھوڑا کور کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بہرحال یہ کہ لگ ہی رہا ہے کہ ایونچولی تو انہیں بھی اس فیصلے کو معطل کرنا ہی پڑے گا. اب وہ 1 دن 2 دن 4 دن جتنا بھی ڈیلے کر لیں لیکن ایونچولی یہ شاید ہونا ہے. اور اب اس معاملے میں ایک اور جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو چیف جسٹس نے یہ پوچھا لطیف کوسا صاحب سے، جب انہوں نے یہ شکایت کی کہ ان کو کس حال میں وہاں پر رکھا گیا ہے عمران خان صاحب کو جیل میں، تو اس کے اوپر بھی ایک رپورٹ انہوں نے طلب کر لی ہے چیف جسٹس صاحب نے جیل حکام سے. یہ بڑا ضروری تھا کیونکہ جب تک سیریسلی اس کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی ان کی حالت جو ہے اس کو امپروو نہیں کیا جائے گا. پہلے بھی جھوٹی سچی خبریں بھی چلوا دی گئی ہیں جیل انتظامیہ کی طرف سے کہ جی ہم نے دے دی تمام سہولتیں، لیکن جب بھی کوئی وکیل مل کے آتا ہے، اور بھی ریسنٹلی کل جب لطیف کوسا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی وہی باتیں دہرائی ہیں کہ وہی حالات ہیں، کوئی ان میں بہتری نہیں لائی گئی ہے. تو اب سپریم کورٹ نے یہ جو ایک اچھا کام کیا ہے کہ ان سے رپورٹ کم از کم طلب کر لی ہے کہ ان کو کیا حالات دیے گئے ہیں، تو اس کے بعد تھوڑا سا کچھ نہ کچھ کانشیس ہونا پڑے گا جیل انتظامیہ کو اس حوالے سے. تو اب دیکھتے ہیں جی، یہ معاملہ تو فی الحال لگ رہا ہے کہ اگلے ویک تک اب تھوڑا لٹک گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک اچھی خبر ہے آج بھی پی ٹی آئی والوں کے لیے، وہ یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے جو ایک نوٹس جاری کیا تھا اور جس کے پیش نظر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید جو انتخابی نشان ہے بلے کا وہ بھی پی ٹی آئی سے چھن جائے گا، واپس لے لیا جائے گا اس کی آڑ میں، اور اگلے انتخاب جب بھی ہوں گے اس میں شاید پھر بلے کا نشان اس طرح سے موجود نہ ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. دیکھیں جب سے عمران خان نے یہ پارٹی بنائی ہے، جب سے الیکشنز لڑے ہیں تو ہمیشہ انہیں بلے کا نشان ملا ہے. شروع میں شاید ان کا ایک چراغ تھا، شاید نشان تھا، لیکن اس کے بعد پھر آنورڈ جتنے ان کے الیکشن تھے وہ بلے کے نشان سے ہی لڑتے رہے ہیں. اب تمام ووٹر سپورٹرز گاؤں دیہات ہر جگہ پر یہ بات معلوم ہے کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کا نشان ہے، عمران خان کا نشان ہے. تو اگر ایسے موقع پہ نشان چینج ہوتا ہے تو ووٹر بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس میسج کو پھر ہر جگہ اسپریڈ کرنا بڑا ایک چیلنج ہو جاتا ہے. اور جب آپ کو کیمپین بھی نہ کرنے دی جا رہی ہو اور ایسے میں اگر کوئی ایسی حرکت ہو جائے کہ جس میں آپ سے نشان بھی واپس لے لیا جائے تو ہر ووٹر تک یہ بات پہنچانا کہ بھئی اب نشان بدل گیا ہے، یہ بڑا چیلنجنگ کام ہو جاتا ہے. تو یہ کافی ایک خدشہ تھا کہ یہ کام ہو جائے گا اور بلہ ان سے واپس لے لیا جائے گا. لیکن اس میں آج ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب اس کیس کے سلسلے میں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان پیش ہوئے اور وہاں پر انہوں نے جو آرگومنٹس کیے تو انہوں نے ساری سچویشن بتائی کہ کس طرح سے ان کی جو پارٹی آئین ہے اس کے تحت جو پچھلے انتخابات ہیں وہ جو جون 2022 میں ہوئے تھے اس کے تحت ہی فی الحال جو تمام پارٹی عہدیداران ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک اہم فیصلہ کیا اور جو یہ نوٹس تھا اس کو واپس لے لیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ فی الحال بلے کا نشان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہی ہے، ورنہ کب الیکشن ہوتے نہ ہوتے پارٹی میں اور پھر کب کہیں جا کے دوبارہ ان کی وہ نشان بحال ہوتے تو کافی کمپلیکیشنز ہو سکتی تھی. لیکن یہ کم از کم پی ٹی آئی والوں کے لیے اچھی خبر انہیں مل گئی ہے. تیسری جو چیز ہے اہم وہ بڑی ڈسکس کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ جی صدر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اہم پیش رفت کی اس سلسلے میں کہ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط بھی لکھ دیا تھا اور یہ خط لکھا تھا انہوں نے کہ آپ آئیں اور ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ایک الیکشن کی ڈیٹ کو کنسلٹ کر لیتے ہیں. اس کے اوپر الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک جواب آیا اور اس جواب پہ خاصی تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کو ملاقات کرنے میں آخر تکلیف کیا ہے. بھائی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی گن پوائنٹ پہ صدر آپ سے ڈیٹ لے لیں گے، تو آپ ایک ملاقات کریں، کنسلٹیشن کریں، کچھ جیسچر تو جائے کہ بھائی کچھ آپ کو کنسرن ہے. اب ہوا یہ ہے کہ آج چیف الیکشن کمشنر صاحب کی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے تو ملاقات ہوئی ہے لیکن صدر مملکت سے وہ ملاقات کے لیے تیار نہیں. پہلی بات تو اس پر بھی کوشچن ہو رہا ہے کہ بھئی امریکی سفیر کا کیا کام ہے کہ وہ جا کے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کر رہا ہے. کیا ہمارا کوئی سفیر جا کر کہیں اور کسی ملک میں جا کر ان کی الیکشن کمیشن سے کسی قسم کی ملاقات کرے گا؟ آپ کا تعلق کیا ہے؟ پھر آپ بعد میں آ کے کہتے ہیں جی ہماری کوئی مداخلت نہیں، ہماری کوئی سازش نہیں اور ہم نے تو کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کیا. تو بھائی جب آپ نے نہیں کیا تو آپ کو ضرورت کیا پڑی تھی جا کے ان سے بات کرنے کی؟ اگر آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کرنا ہے کہ الیکشن بر وقت ہوں تو آپ کو ایک میڈیا کے تھرو ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر سکتے ہیں کہ جی ہم بالکل ڈیموکریسی کو بڑھنا چاہیے آگے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ ٹائم پہ الیکشن ہو وغیرہ وغیرہ.
جا کے وہاں پہ ملاقات کرنے سے بہت سارے خدشات پھر جنم لیتے ہیں، اور خاص طور پر اس سینیریو میں جب آلریڈی عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے حوالے سے امریکہ کا ایک کردار ہے، اس میں اس کے اوپر ایک سائفر موجود ہے، اور اس کے اوپر ٹھیک ہے ابھی کچھ باتیں تحقیق طلب ہیں، لیکن بہرحال ایک چیزیں تو ایویڈنس ہیں، اس کے اوپر ایک نیریٹو بھی موجود ہے. تو آپ بیچ میں جب جا کے گھسیں گے الیکشن کے پروسیس میں تو ہر کوئی اس کے اوپر پھر سوال تو اٹھائے گا. اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی اس انگریز سے ملاقات کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن صدر مملکت سے ملاقات میں ان کے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے. اس حوالے سے جناب انہوں نے اب ایک باقاعدہ جواب لکھا ہے خط کی صورت میں صدر پاکستان کو، اور اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ جناب جو اس وقت الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی گئی ہیں پچھلی حکومت کی جانب سے، اس کے بعد تو آپ سے مشاورت کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. الفاظ ان کے تھوڑے سے نرم ہوں گے، لیکن مطلب یہی تھا کہ جی اب تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پابندی نہیں ہے اس بات کا کہ وہ صدر مملکت جو ہیں وہ کیا ڈیٹ دے رہے ہیں، ان سے ملاقات کرے، ان سے کنسلٹیشن کرے. اس نے تو بااختیار کر دیا الیکشن کمیشن کو اس بارے میں کہ وہ ڈیٹ خود سے اناؤنس کر سکتا ہے. اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا صدر کا کردار بالکل اس سلسلے میں ختم ہو گیا ہے. تو اس کے اوپر میں ابھی جو ریسرچ میں نے کی، کچھ لوگوں کی رائے میں نے قانونی جاننے کی کوشش کی، تو اس میں مجھے تو کوئی دو رائے نظر نہیں آتی کہ صدر کا کردار ختم نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے کہ صدر نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے، یہ بات اس کو کہتا ہے کون؟ آئین پاکستان. اور الیکشن کمیشن نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے، یہ کون کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے الیکشن ایکٹ. اب الیکشن ایکٹ کی اہمیت زیادہ ہے یا آئین پاکستان کی؟ تو ڈیفینیٹلی آئین پاکستان سپیریئر ہے، کیونکہ باقی جتنی بھی قانون سازی ہے وہ آئین پاکستان کے بطن سے ہوتی. تو آئین پاکستان بیسکلی مدر ہے تمام لاز کی. تو اگر آئین پاکستان نے یہ پابند کیا ہوا ہے کہ صدر نے دینی ہے ڈیٹ، اور اس کے بارے میں آرٹیکل 48 سب کلاس 5 بڑی واضح ہے کہ صدر نے انتخابات کے لیے جب اسمبلی تحلیل کرنی ہے تو اس کے بعد اس نے ڈیٹ بھی اناؤنس کرنی ہے. تو صدر کی تو یہ ذمہ داری ہے آئین کے تحت کہ بھائی وہ ڈیٹ الیکشن کی اناؤنس کریں. تو اسی سلسلے میں صدر نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا. اب وہ آگے سے آئین کے اوپر آنکھیں بند کر کے اور ایکٹ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ جناب ایکٹ نے تو کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اب جو ہے وہ ڈیٹ دے گا. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پتہ سب کو ہے کہ آئین مقدم ہے. آئین یا تو یہ ہوتا نا کہ پچھلی حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی ہوتی، وہ آئین میں ترمیم کر دے اور وہ والی شک ہی نکال دیتے کہ صدر کا کوئی کردار ہی نہیں ہے ڈیٹ اناؤنس کرنے میں. تو پھر تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن ہی ڈیٹ دے گا. لیکن آئین اپنی جگہ موجود ہے، تو اس کے تحت جو نیچے والا حصہ ہے، جو آپ کہہ لیں کہ جو اس کے ماتحت قانون ہے، وہ کیسے آئین کے اوپر سپیریئر ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑا اہم ریز ہے کرنے والا نقطہ کہ جناب یہ آپ کس طرح آئین کو سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں. اور چیف الیکشن کمشنر نے جو جواب دیا ہے صدر مملکت کو، اس کا بہانہ بنایا ہے کہ جی الیکشن ایکٹ کے تحت تو اب ہم نے ڈیٹ دینی ہے. تو یہ بالکل ایک فضول ترین قسم کا بہانہ ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی نہ تو قانونی دلیل کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اخلاقی دلیل. یعنی اگر آپ مانتے بھی ہوں گے جی آپ نے ڈیٹ دینی ہے، تو تب بھی صدر مملکت جو سربراہ ریاست ہوتا ہے اس سے ملاقات کرنے میں کوئی یاد نہیں. لیکن جب دل میں چور ہو، جب آپ نے شروع سے ہی ایک متعصبانہ اور غیر شفاف اور انتہائی منتقل یعنی انتقام لینے والا ایک پورا رویہ رکھا ہو، تو پھر اس کے بعد آپ آنکھیں نہیں ملا سکتے، اسی لیے آپ ملاقات کرنے سے ڈرتے ہیں. تو جناب راجہ صاحب نے تو انکار کر دیا ملاقات سے، لیکن صدر صاحب نے اس پر بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ اٹھایا، اور انہوں نے پھر اپنے طور پر الیکشن کی ایک ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے نومبر کی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب الیکشن جو ہے وہ سنڈے کو نومبر میں ہوگا. میرے خیال 9 نومبر کی شاید ڈیٹ ہے، یا 9 نومبر کی میری ڈیٹ ہے، میں آپ کو اگلے ویلاگ میں اس پہ کنفرم کر دیتی ہوں. لیکن بہرحال انہوں نے جو نومبر کی ڈیٹ دی ہے وہ بیسکلی انہوں نے دی ہے کس لیے؟ 90 دن کے اندر انتخاب کے حوالے سے، اس میعاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تاکہ یہ الجھن جو ایک مچائی جا رہی ہے کہ 90 دن میں نہیں کروانا اور الیکشن کمیشن تو اناؤنس کر چکا ہے، اس کے اوپر انہوں نے ایک گہری جو ہے وہ قدغن لگائی ہے. اس کے اوپر فیصل چودھری صاحب نے ایک بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ڈان نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر ایک جو وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم نے حلقہ بندیاں کرنی ہے، لہٰذا ہم 90 دن میں الیکشن کرا نہیں سکتے اور اب ہم پابند ہیں کہ حلقہ بندیاں کریں.
تو اس پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آئین کے آرٹیکلز کے تحت آئین کے اندر یہ بات ہے، اب یہ الیکشن ایکٹ کی بات نہیں ہے، سپریم کورٹ آئین کے تحت جو قومی اسمبلی ہے آپ کی، اس کے جو نشستوں کی تعداد ہے وہ ایک باقاعدہ فکسڈ تعداد جو ہے وہ اس میں درج ہے، اسی طرح صوبائی اسمبلیوں کی۔ تو اگر آپ کرتے ہیں کہ جناب حلقہ بندیاں، تو اس کے بعد تو پھر آپ کو نشستوں کی تعداد میں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ تو جب آپ نشستوں کی تعداد بڑھا یا کم نہیں سکتے کیونکہ اسمبلی موجود نہیں ہے، ترمیم آئین میں ہو نہیں سکتی، تو پھر حلقہ بندیوں کا فائدہ کیا؟ حلقہ بندیاں تو آپ نے اگر کرنی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو سیٹوں کی بھی تعداد یا تو کم کرنی ہوگی، کسی جگہ کہیں زیادہ کرنی ہوگی پاپولیشن کے اکارڈنگ۔ تو جب آپ نے کر ہی نہیں سکنا یہ کام کہ نشستوں کی تعداد تو آپ خود سے نہیں بڑھا سکتے کیونکہ وہ تو اسمبلی ہی کر سکتی ہے یہ کام، تو پھر حلقہ بندیاں کرنے کا مقصد ہی کیا رہ جاتا ہے؟ پھر تو بے فائدہ ہے۔ اور پھر تو جو آپ نے حلقہ بندیاں کرنی ہے وہ تو صرف اس کا مقصد اتنا سا رہ جاتا ہے کہ آپ ایک پیپر پہ نقشہ لے کے بیٹھے ہوئے پاکستان کا، اور آپ ایک لائن کو یہاں سے یوں کر دیں اور یہاں سے یوں کر دیں کہ جی اب اس حلقے میں میں نے اتنے بندے ڈال دیے، اس حلقے میں میں نے اتنے نکال دیے، کیونکہ جو نمبر آف نشستیں ہیں وہ تو آپ چینج نہیں کر سکتے، تو اس میں آپ کو اتنا ٹائم درکار ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو حلقہ بندیاں اس کے کرنے کا جو جواز تراشا جا رہا ہے اس کا ریئل معنوں میں دیکھا جائے تو کوئی مقصد ہی نظر نہیں آتا۔ لیکن اگین یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں جو بظاہر سامنے ہو رہی ہیں۔ اب ذرا تھوڑی سی میں ایک آدھ منٹ اس پہ بات کر لوں کہ جو پیچھے ہو رہی ہیں چیزیں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ اگین آخری کوششیں کی جا رہی ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ کسی بھی طرح انہیں سرنڈر کروایا جائے اور ان کے ساتھ کوئی معاملات کو طے کر لیا جائے، اور اسی وجہ سے ابھی جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیسز آگے پیچھے ہوتے ہیں، قدم آگے جاتے پیچھے ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں یہی چیزیں ہیں۔ ایک طرف ضمانتیں باقی کیسوں میں خارج ہو رہی ہیں تو دوسری طرف جو ہے ان کے وکلا جا کے ان کو بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ ضمانتیں بحال کی جائیں، کیونکہ عمران خان تو خود اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے، تو وہ اگر پروڈیوس نہیں کر رہی تو ہم کیسے پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ تو اب یہ سارے جو الجھنیں ہیں یہ بیسکلی یہ شو کر رہی ہیں کہ معاملے کو کہیں نہ کہیں لگانے کے لیے ابھی کچھ مسئلے چاہیے۔ دوسرا جو ایک اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو مریم نواز صاحبہ دوبارہ سے چیخنا چلانا شروع ہو گئی ہیں، اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ بیک اینڈ پہ سب اچھا نہیں ہے، اور انہوں نے پھر سے جو چیف جسٹس پر توپیں تان لی ہیں، اور آج بھی انہوں نے کافی تنقید بھی کی ہے، کافی زہر اگلتی نظر آئی کہ جناب آپ کو اس وقت نظر نہیں آیا، وہ جو کوسنے دینے والا ایک ٹپیکل سٹائل ہوتا ہے اس میں شروع ہوئی تھی، اچھا جب نواز شریف کے ساتھ یہ ہو رہا تھا تب تو چیف جسٹس صاحب آپ کو یہ نہیں نظر آیا، وہ نہیں نظر آیا، وغیرہ وغیرہ کے سٹائل میں، تو وہ اپنے اس ٹپیکل سٹائل میں لگی ہوئی ہیں تنقید کرنے۔ تو یہ انہیں دوبارہ سے ضرورت، جو فرسٹریشن ان کی شو ہو رہی ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پیچھے کچھ چیزیں اچھی نہیں ہیں، اور جو ون پیج سمجھ رہے تھے پی ڈی ایم والے اور یہ سب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلے گا، تو یہ ان کے لیے بھی کچھ راوی اتنی چین نہیں لکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو دوبارہ انہیں غصہ کرنے کا جو ہے وہ ایک فرسٹریشن جو ہے ان کی وہ ایک نظر آ رہی ہے اور وجہ نظر آ رہی غصے کی۔ باقی ابھی یہ بھی نہیں ہے کہ سب ادھر اچھا ہو گیا، یہاں پر ابھی معاملات ہیں انڈر آپ کہہ لیں کہ انڈر ٹف سرکمسٹانسز ہیں، لیکن اگلے ایک دو ہفتے بڑے امپورٹنٹ ہیں ان تمام چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آنے میں۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے۔